demolishes the wood, as a fire burns the wood. जैसे ऐसे ही कभी हसद ना करना। और आपको बताऊं हसद इतना बड़ा गुनाह क्यों है, आप जानते हैं? हसद इसलिए इतना बड़ा गुनाह है कि हमारा अकीदा, बिलीफ क्या है कि जिसको जो कुछ मिला अल्लाह की बारगाह से मिलता है, अल्लाह की विश है, अल्लाह की मर्जी है, तभी हमारा तो अकीदा है कि जर्रा हिलता भी है तो अल्लाह की मर्जी से हिलता है। हमारा तो अकीदा ये है कि तफसीर सुन रहे हैं वो भी अल्लाह की मर्जी से सुन रहे हैं। अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो तफसीर में कहां बैठती हम लोग? हजारों लोग भटक रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं बाहर, हम लोग यहां बैठे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है इसके। तो अल्लाह ही की मर्जी से सब होता है। तो अब किसी को पैसे मिले, किसी को शोहरत मिली, किसी को नॉलेज मिला, किसी को इल्म मिला, ये अल्लाह की मर्जी से मिला ना, तो फिर मैं कौन होता हूं अल्लाह की मर्जी पे ऑब्जेक्शन करने वाला? इसलिए हसद बहुत बड़ा। हाँ, फिर क्या करो? हसद ना करो, क्या करो? वस्अलुल्लाह मिन फदली, और जिस अल्लाह ने उसको दिया है तो उससे दुआ करना, वो अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से आका फरमाते हैं मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से उसका फजल तलाश नहीं करता है अल्लाह उस पे गजबनाक होता है। दुनियादार की बारगाह का मामला ये, मांगो तो नाराज होता है, अल्लाह की बारगाह का मामला ये, ना मांगो तब नाराज होता है। तो हसद की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उसको दिया है तो अल्लाह तुझे भी अता, ये बहुत अच्छी बात। फिर एक चीज ये वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा। कि कभी कभी ऐसा होता है, खौफ होता है कि मियां बीवी के दरमियान झगड़ा होगा, फसाद होगा, तो क्या किया जाए? एक पार्टी मर्द की जानिब से हो, एक पार्टी औरत की जानिब से हो, दोनों बैठेंगे और दोनों मिलकर मामले को सुलझाएंगे। अगर दोनों इस्लाह चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो क्या होगा? युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो ऐसा कभी होता है अगर मियां बीवी में नहीं जमती है, लड़ाइयां होती रहती है, तो फिर जो माशरे के बड़े लोग, सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हो, वो बैठे आपस में और मामले को सुलझाए। क्या है आखिर? ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन कुरान ने हमें अता फरमाया है। फिर वाअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ ऑलवेज बी गुड टू पेरेंट्स, ऑलवेज बी गुड टू wherever we have been ordered to proclaim the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Soon after that in the Quran, wherever in the Holy Quran, we have been ordered to proclaim about the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Soon after that, we have been commanded to be good with parents, to be good with वालिदैन के साथ अच्छाई का सलूक करो। हाँ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब फरमाते हैं किसी को जानना है कि अल्लाह से राजी है कि नाराज है? कहा कैसे जाने? कहा घर पे जाके देख ले, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा अल्लाह भी तुझसे राजी है। रिदा अल्लाह फी रिदल वालिद, द प्लेजर ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंडीड इन द प्लेजर ऑफ द वालिद एंड फादर एंड द मदर। तो वालिदैन को हमेशा राजी रखो, और पड़ोसियों के वबीदिल कुर्बा वल यतामा, और रिश्तेदारों के ख्याल रखो, रिश्ते ना तोड़ो। वल यतामा, यतीमों का ख्याल रखो। वल मसाकिन, और जो नीडी लोग हैं, मिस्किन हैं, उनका ख्याल रखो। वल जारी दिल कुर्बा वल जारी जुनूब, जो पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार हो उसका भी ख्याल रखो। जो पड़ोसी ऐसा है जो रिश्तेदार नहीं है उसका भी ख्याल रखो। और मैं तो यहां तक कहूंगा पड़ोसी नॉन मुस्लिम है तब भी हमें उसका ख्याल रखना है। हमारे फुक़हा और सुलहा ने किस तौर पर लोगों के साथ सलूक किया है। कुफा के अंदर एक यहूदी अपना घर बेच रहा है और मार्केट प्राइस में फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस है, मार्केट प्राइस इतनी है, लेकिन वो सेल कर रहा है 20 लाख में। किसी ने पूछा भी क्या भाई, क्या माजरा है, क्या मामला है? 10 लाख मार्केट प्राइसेस है, तू 20 लाख में बेच रहा है। कहा तू जानता नहीं है मैं 10 लाख रुपए ज्यादा इमाम आजम जैसे पड़ोसी के ले रहा हूं। एक यहूदी नॉन मुस्लिम गवाही देता है कि ये मुसलमान। हमारे फुकहा, हमारे सुफिया, हमारे सुलहा थे ऐसे, उनके किरदार, उनके अखलाक ऐसे थे। और रिवायतों में यह है कि बाद में जाके वो यहूदी मुसलमान भी हो गया था। तो ये अखलाक पड़ोसियों के साथ, और दो अगर नॉन मुस्लिम हो तब भी एक राइट तो है। अगर पड़ोसी रिश्तेदार है तो 3 राइट्स है। एक तो वो तुम्हारा आपका नेबरहुड का राइट है, एक रिश्तेदारी का राइट है, और एक क्या मुसलमान है उसका राइट है। अगर पड़ोसी नॉन मुस्लिम है तो उसका एक राइट है, वो क्या है? राइट ऑफ नेबरहुड। तो आपको फुलफिल करना है, उसका ख्याल रखें। इसमें ये सारी चीजें बयान की गई। फिर आगे चल के और भी बहुत सारे बयानात इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ तक कि वहां गए अल्लाहु अकबर वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। कि लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हबीब, तो उन्हें ना उम्मीद और फ्रस्ट्रेटेड, होपलेस होने की जरूरत नहीं हबीब, वो तेरी बारगाह में आ जाए। When the people they oppress themselves, when they commit sins, they should come to you
And if the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to do shafa'a, is going to intercede on behalf of that person, surely Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his sins. جو جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کہتے کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، مانی یہ آرڈر ریپلیس ہو چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہزاروں تفاسیر الحمدللہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، کسی کو حوالے دیکھنا تو آ جائے، یہ آیت آج بھی باقی ہے. آج بھی جو مدینہ شریف میں جائے اور چاہے کتنے بڑے گناہ کر لیے، وہاں جا کے توبہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر شریف کی زیارت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے میری شفاعت واجب کر دیتا ہے. اور جس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے پھر جنت الفردوس کے علاوہ اسے کیا ملے گا؟ یہی تو ملے گی جنت الفردوس ہی. تو یہ بھی حکم. پھر فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ عقیدے کی بات ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے حبیب کا ہر فیصلہ تمہیں اپنے فیصلے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تمہارا اپنا بھی ڈیسیژن ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مومن کا کوئی اپنی وش، اس کی اپنی ول، اپنی ڈیزائر، اپنی خواہش، اپنی ایمبیشن کچھ بھی مومن کی نہیں ہوتی ہے. مومن تو قدم بھی اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. کیوں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے دنیا میں، تمہاری کوئی مرضی، ہاں جنت میں تمہاری مرضی ہے، دنیا میں تمہاری مرضی نہیں ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی تمہاری زندگی اللہ نے جنت کے عوض خرید لی ہے تم سے. جنت ہے تمہارے لیے، بس دنیا میں میری مرضی کے مطابق چلو. پھر کیا ہوگا جنت میں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو بھی خواہش کرو گے، جو بھی وش کرو گے، جو بھی ول کرو گے، ساری چیزیں تمہارے سامنے پریزنٹ کر دی جائے گی. تو مومن کہا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک میرے رسول کا ہر فیصلہ، ہر ڈیسیژن تمہیں اپنے فیصلے سے زیادہ محبوب. وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا لفظ آیا ہے. جب بیٹھے یہاں تسلیمہ مفعول مطلق ہے، تاکید اس میں emphasization, to emphasize the sentence. There should not be any other thought, any other thinking beside the decision of my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whatever decision he gives, you should accept. You must accept, and you must have to accept. You must have to accept. اگر ذرا بھی اس میں کمی آتی ہے تو ایمان تو پھر تم لاکھ کہتے رہو گے میں مسلمان ہوں، مسلمان. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات. پھر دوسری چیز، وقت تو نہیں ہو رہا ہے نا، کچھ کہا گیا کہ زیادہ میں کچھ وقت لوں کیونکہ آج سیٹرڈے ہے. انشاءاللہ کل سے پھر 10 منٹ لیں گے. 15 منٹ ہو گئی، زیادہ ہو گیا. ہاں تو بند کرتا ہوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ایک چیز عقیدے کی بات یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ معاذ اللہ ان کے قرآن اٹھا کے دیکھیں، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، ان کی مساجد یہاں زیادہ ہے، ان کے قرآن اٹھا کے لائیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. معاذ اللہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نبی ہم نے آپ کو مکہ کی فتح، وکٹری عطا فرمائی، گرانٹیڈ کر دیا آپ کو، اس لیے پھر کیا کریں گے ہم آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. گناہ، نبی سے گناہ. اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کے تحت لکھا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. The one who obeys Allah subhanahu, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the one who listens the commands of the Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, the one who follow the Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, indeed he has follow Allah subhanahu wa ta'ala. کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ فرماتا ہے، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں کوئی کنڈیشنلی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ نماز میں اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی، زکوٰۃ میں اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی، اس میں روزہ میں اطاعت کی تو نہیں. یہاں کامن ہے، کامن سینٹینس ہے کہ جو جس کسی معاملے میں جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو معاذ اللہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور معاذ اللہ اگر نبی سے گناہ کی پاسبلٹی ہو اور ہم ان کی اطاعت کریں تو اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول معصوم ہے، انسینٹ ہے، سننے سے ان سے گناہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پاک ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ نعیم العطا فی حدیث المجتبی پڑھ لیں، آپ نسیم الریاض پڑھ لیں، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال آپ کو ملیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام تر گناہوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے ان سے. اور یہ لوگ اپنے قرآن میں ترجمہ کرتے ہیں معاذ اللہ، ان کا ترجمہ پڑھے. اب اس کا کیا میں آپ کو بتاؤں، اس سے کیا آپ ذرا میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں.
میں کسی کو ان کو بھی ایک پیغام محبت دے رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں کہ آئے اور سمجھے ہم سے. پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ہوا, ہمارے دوست ہے مفتی حنیف قریشی, بہت بڑے خطیب ہے یہ. ایک عیسائی آیا اور انہیں کا ترجمہ پڑھ کے آیا, اور عیسائی نے آ کے کوشچن کیا کہ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کیا آپ بتائیں مجھے کہ ایک شخص گنہگار ہے, ایک شخص, ذرا غور سے سننا, عقیدے کی بات بتا رہا ہوں, ایک شخص گنہگار ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, اور اس نے گناہ کیا ہے, گناہ کے بعد توبہ کر لی ہے. تو آپ بتائیں کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ وہ جس نے گناہ کر کے توبہ کی ہے وہ افضل ہے, یا پھر وہ شخص جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ افضل ہے؟ کہا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہی افضل ہے. تو مفتی صاحب آپ کے کہنے سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کا عقیدہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. اور آپ کا قرآن, آپ کے قرآن کا ترجمہ میرے پاس ہے, آپ کے قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی سے گناہ ہوئے تو اللہ نے معاف کر دیے, جیسے سورہ فتح کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے نا. اور مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ شاید تو کسی غیر کا ترجمہ پڑھ کے آیا ہے, شاید تو کسی اور کا ترجمہ پڑھ کے آیا ہے. تجھے بریلی کی تاجدار کا ترجمہ دکھاتا ہوں, تجھے بریلی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. ہاں تو نے اور کا ترجمہ پڑھا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب پھر ان کو دکھاتے, راول پنڈی میں رہتے ہیں, دکھایا کہ دیکھو, پھر امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان منگوایا اور دکھایا, تو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے روح خوش ہو جائے گی کہ نبی ہم نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمائی, تو آپ کے سبب سے اللہ آپ کی امت کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے گا. پھر وہ مفتی صاحب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کیا منہ دکھاتے. اس لیے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے, وہ ایمان کی جان ہے, وہ ایمان کی. تو ترجمہ کنز الایمان کو عام کرو. اور ان کی ایک غلطی نہیں ہے, اگر کوئی مناظرہ بھی کرنا چاہے ان کا مولوی تو آ جائے, الحمدللہ ان کی مسجد میں جائیں گے. ان کی بے شمار ایسی غلطیاں معاذ اللہ جو تراجم ایسے کیے ہیں کہ دوسرے لوگ آبجیکشن اٹھا رہے آج ہمارے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک ذات پہ آبجیکشن اٹھا دیں, انہوں نے ترجمہ ہی ایسے کیا ہے. بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آنا پڑے گا تب پتا چلے گا کہ شان نبوت کیا ہوتی ہے. تو میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ, جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے. اور بھی بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات, اس میں ذرا سوچ کتنی اہمیت کی بات ہے. اس میں قصر نماز کا بیان ہے کہ بندہ جب ٹریولنگ کرے, اچھا ٹریولنگ کتنا کلومیٹرز میں 92 کلومیٹر سے موڑ جائے, اور انٹینشن اس کی 15 ڈیز سے لیس وہاں اسٹے کرنے کی ہو, تو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا. اور 15 ڈیز سے زیادہ کی ہے تو قصر نہیں کرے گا. اور مائلز میں کتنا ہے؟ 58 مائلز جائے گا تو قصر کرے گا. 4 ہے تو 2 پڑے گا, 3 میں قصر نہیں ہے. آپ 3 میں پھر کیا پڑے گا؟ 3 میں قصر نہیں, یاد رکھنا. اثر میں قصر ہے, ظہر میں ہے اور عشاء میں ہے. اچھا پھر آگے دیکھیے, قصر کا بیان تو ہے, اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں تک کہ مسلمان جب جہاد کے لیے جاتے تھے, ہولی وار کے لیے جاتے تھے, اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ جنگ کی حالت میں بھی جماعت سے تمہیں نماز ادا کرنی ہے. اور آج ہم کھا پی کے آرام سے تماشے کر کے گھر پہ بیٹھے ہیں اور جماعتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری باتیں ذرا سوچنے کی باتیں ہے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا روزی روٹی کمانے میں لگے ہوئے تھے تو اللہ کہے گا کہ آخرت کی زندگی بھی کوئی زندگی تھی نا, تو نے روزی روٹی کمائی تھی دنیا کے لیے, آخرت کی زندگی بھی تو کوئی زندگی تھی. تو نماز جماعت سے پڑھنے کی عادی بنے آپ. یہاں پورا طریقہ, یہاں پورا میتھڈ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ جب جہاد کریں گے تو جہاد کے وقت آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کیسے ادا کرنی ہے. آدھے لوگ آئیں گے سجدے میں رہیں گے, بعد میں چلے جائیں گے, وہ آئیں گے, اس طرح پوری نماز ادا کریں گے. ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے جماعت سے نماز ادا کی, ایکسپٹ ون ٹائم when my mother passed away. That day I couldn't pray salah with Jama'ah. I couldn't pray with congregation. And later I thought, let me pray. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں جماعت سے پڑھتا تو 27 times کا ثواب مجھے ملتا. So why shouldn't I not pray 27 times? پھر میں نے اس انٹینشن کے ساتھ پڑھنا شروع کی. alone 27 times نماز میں نے پڑھ لی. پھر میں تھک گیا تو میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا, نیند آ گئی. تو کہنے والا میری نیند میں کہہ رہا تھا, وہ بندے تو نماز 27 times تو پڑھ لی, چل